बस यीशु में आप सबकी सलामती हो। हालेलुया हालेलुया। क्या हम सब खुश हैं? कितने को खुश हैं? जिनकी तो आज छुट्टी है वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। ऐसे ही है, ताकि वो खुदा की हज़ूरी में आकर खुदा की इबादत कर सके, और बाकी लोग भी खुश हैं ताकि वो खुदा की प्रेजेंस में जमा हैं और उसकी हज़ूरी से वो लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। जैसे कि हमने परस्तिश की है, अपनी दरख्वास्तों को खुदा के सामने रखा है। अब वक्त है कि हम खुदा की आवाज़ को सुनें। याद रखना कि इबादत का जो हर हिस्सा है वो बड़ा ख़ास है। जैसे कि बहुत से लोगों को वर्शिप बहुत पसंद है, अच्छी बात है, और बहुत से लोगों को जो कलाम का हिस्सा बहुत अच्छा लगता है, अच्छी बात है, और बहुत सारे लोगों को जो आखिरी सेशन है ना प्रेयर का, वो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जिसने जो हिस्सा बनाया हुआ है उसके लिए वही हिस्सा है। लेकिन अगर आप देखो पूरी इबादत, तो पूरी इबादत के वसीला से, यानी कि इबादत के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, जो जो हिस्सा है, वो हम सब के लिए, हर एक हिस्सा हमारी ज़िंदगी के लिए बाबरकत है। आमीन। क्योंकि हमने पूरी इबादत जो है ना वो करनी है खुदा की हज़ूरी में, ताकि हम पूरी बरकत ले सके। अक्सर कहा जाता है कि कितनी बरकत चाहिए, तो क्या कहते हैं लोग? सारी। लेकिन अगर देखा जाए सारी बरकत लेनी है तो फिर पूरे तौर पर खुदा की हज़ूरी में लायक तौर पर उसकी इबादत करें, तो फिर पूरी इबादत में जितनी भी बरकत है वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा होगी। आमीन। और कई दफ़ा इबादत का जो तरीक़ाकार है वो बताया जाता है, सिखाया जाता है, लेकिन अब जो सिखाने वाला है और सीखने वाला दोनों में यानी कि होता है। सिखाने वाला कैसे सिखा रहा है और सीखने वाला जो वो कैसे सीख रहा है। सिखाने वाले ने तो सिखा दिया, सीखने वाला उसको कैसे लेता है? क्या वो पॉइंट्स अपने ज़हन में रखता है? क्या वो तरीक़ाकार अपने ज़हन में रखता है? क्या कलाम का वो हिस्सा अपनी ज़िंदगी में वो लेता है, ताकि वो उसके लिए बरकत का सबब बन सके? सो आज हम बाइबल मुक़द्दस में से देखेंगे, जिनके पास खुदा का कलाम है, यूहन्ना की इंजील उसका 15वां बाब। यूहन्ना की इंजील उसका 15वां बाब और उसकी 5वीं आयत में पढ़ूंगा। लिखा है, मैं अंगूर का दरख्त हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, वही बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई मुझ में कायम ना रहे तो वो डाली की तरह फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें जमा करके आग में झोंक देते हैं और वह जल जाती है। अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें, तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। खुदावन के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदा के हाथ बरकत हो। अजीज़ों, हम 5वीं आयत पर आज हम गौर करेंगे। खुदा यीशु मसीह ने कहा, मैं अंगूर का दरख्त हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, वही बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। खुदा यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। आज हम इस बात पर गौर करेंगे, इन अल्फाजों पर गौर करेंगे जो खुदा यीशु मसीह ने फरमाए कि तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। और ऊपर वाले हिस्से में अगर देखें
تو یسوع مسیح نے کہا کہ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں، تم میری ڈالیاں ہوں، اور جو مجھ میں قائم رہے گا میں اس میں، وہی بہت سا پھل لاتا ہے۔ جو لفظ پھل ہے، دوسرے لفظوں میں اجر کہہ سکتے ہیں، جو پھل ہے ہر انسان کی زندگی کے اندر ہے۔ یہ والا لفظ جو ہے نا پھل، یہ پہلے آتا ہے۔ کوئی بھی کام ہے تو اس کام کو لے کے انسان سوچتا ہے کہ اگر جاب کو دیکھا جائے تو سب سے پہلے کیا دیکھا جاتا ہے؟ نہیں، کوئی بھی کوالیفیکیشن سب کچھ ان کے مطابق ہے۔ سیلری، کہیں بھی جاب کی بات کی جائے تو کسی کی بھی جاب کی بات کی تو کیا دیکھا جاتا ہے؟ سیلری۔ اور اگر بزنس کے تعلق سے بات کی جائے تو بزنس سے پہلے کہ بزنس شروع ہو، بزنس ہو تو اس سے پہلے کس چیز کا سنا جاتا ہے؟ بینیفٹ، پروفٹ، ہے نا؟ سب سے پہلے پروفٹ کا سوچا جاتا ہے کہ پروفٹ کیا ہوگا، پروفٹ کیا ملے گا۔ اسی طرح کوئی بھی کام انسان کرتا ہے تو وہ انسان سوچتا ہے، اگر کوئی بیج بوتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے اس کا پھل کے بارے میں سوچتا ہے۔ لیکن یاد رکھنا کہ پھل تک پہنچنے کے لیے، پھل کو حاصل کرنے کے لیے کچھ پروسیس ہے نا، یعنی اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو کچھ کرنا پڑے گا اس کے لیے۔ جیسے کہ آپ کسی جاب پہ لگتے ہو تو جاتے تو نہیں، پہلے دن ہی تو سیلری مل جائے گی یا دوسرے دن ہی، پورا مہینہ کام کرنے کے بعد کیا ملتی ہے؟ تو جب بزنس شروع کیا تو بزنس کے اینڈ پہ پروفٹ کا پتہ چلے گا۔ کوئی بھی کام ہے اس کا اینڈ پہ پتہ چلتا ہے، پھل کا بھی۔ اگر آپ نے بیج بویا تو اس کا پھل بھی جو ہے اس کا بعد میں پتہ چلے گا۔ لیکن اس کے لیے خدا یسوع مسیح نے ایک بڑی خوبصورت بات کی کہ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں، تم میری ڈالیاں ہوں، اور جو ڈالی مجھ میں قائم رہے گی اور میں اس میں، وہی بہت سا پھل لاتا ہے۔ قائم رہنا، مسیح میں قائم رہنا، مسیح کے ساتھ جڑے رہنا۔ جب آپ مسیح کے ساتھ جڑ گئے ہو تو وہاں سے آپ ہل نہیں سکتے۔ آگے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ جہاں پہ آپ کو لگا دیا گیا آپ وہیں پہ رہو گے۔ یسوع نے کیا کہا؟ تم مجھ سے جدا ہو کر، اس کا مطلب ہے کہ ایک حالت ہے کہ لگ ہو گئے تو کچھ نہیں، لیکن ساتھ ہے تو بہت کچھ ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ جڑنے کے ساتھ ساتھ جو سب سے خاص بات ہے وہ روحانی چیزیں ہیں، روحانی کام ہے، روحانیت ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو یسوع کے تعلق سے اگر دیکھا جائے تو نیچر بھی اسی کے وسیلہ سے ہے، ایسے ہی نا؟ دیکھی اندیکھی چیزیں، عالم، ہر چیز کس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں؟ ہاں، یسوع کے ساتھ نا۔ اگر آپ یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی دوسری آیت اگر آپ دیکھو تو کیا لکھا ہے وہاں پہ؟ یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔ آمین۔ اور تیسری آیت؟ سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں۔ سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی۔ کس کے؟ یسوع کے۔ اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ جو کچھ ہے اس کے وسیلہ کے بغیر
نہیں. ذرا دوبارہ سے ذرا کس کو پڑھنا, دوسرے سے کو. اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے پیدا ہوا ہے, کس کے وسیلہ سے؟ یسوع مسیح کے وسیلہ سے. اچھا, اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی. اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا, اس کا مطلب ہے یسوع کے بغیر کوئی چیز پیدا اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی, اس کے لیے پیدا ہوئی, اور اس کے بغیر کچھ بھی پیدا نہیں ہوا. تو اس کا مطلب ہے کہ جس نے پیدا کی, جس کے لیے پیدا ہوئی, اس کے ساتھ اگر ہم جڑے رہیں گے تو سب سے جو خاص بات ہے وہ ہمیں اس کے ساتھ جڑنے کا فائدہ کیا ہے. جو کچھ اس کے اندر ہے وہ سب کچھ ہمارے پاس ہوگا. جو کچھ اس کے پاس ہے وہ سب کچھ ہمارے پاس ہوگا. اب دیکھیں, جو ٹہنی ڈالی جڑی ہوئی ہے ساتھ, تو پھل اسی لگے گا نا. اگر ہٹ گئی, ٹوٹ گئی, گر گئی تو کیا ہوگی؟ سوکھ جائے گی. لوگ کیا کریں گے؟ اٹھائیں گے اور جا کے کہاں پہ پھینک دیں گے؟ آگ میں جھونک دیں گے, جلانے کے کام آئے گی. اس کا مطلب ہے کہ یسوع کے ساتھ جڑا رہنا یہ ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے, اور اس میں زندگی ہے, اور کثرت کی زندگی ہے. اس کے ساتھ جڑنے سے گناہوں سے مخلصی ہے, موت سے مخلصی ہے, بیماریوں سے مخلصی ہے, اور کس کس چیز سے مخلصی ہے؟ بدروہوں سے, جادوگری سے, ہر چیز سے آزادی مل جاتی ہے یسوع کے ساتھ جڑنے سے. لیکن وہ کہتا ہے مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے. آج میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ مسیح کے بغیر بڑا کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن ان کی لائف کے اندر کامیابی نہیں. ذہنی طور پر وہ ٹائرڈ ہو جاتے ہیں, بدنی طور پر ٹائرڈ ہو جاتے ہیں. ان کی ایجوکیشن ان کے لیے ان کے کام نہیں آ سکتی, ان کے وسائل انہیں فائدہ نہیں دے سکتے, ان کے تعلقات جو ہیں وہ ان کے کام نہیں آتے. چیزیں الٹ پلٹ ہونے شروع ہو جاتی ہے کیونکہ مسیح کے ساتھ نہیں ہے نا, خود سے کوشش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر ہم دیکھیں خدا کے پاک کلام میں سے, اب میں سے دیکھو یوحنا کی انجیل 12واں باب اس کی 24ویں آیت. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک گیہوں کا دانہ زمین میں گر کر مر نہیں جاتا اکیلا رہتا ہے, لیکن جب مر جاتا ہے تو بہت سا پھل لاتا ہے. میں تم سے سچ کہتا ہوں, جب تک گیہوں کا دانہ زمین میں گر کر مر نہیں جاتا, پھل نہیں لاتا. آپ کو پتہ ہے جب کوئی بھی بیج آپ بوتے ہو تو وہ زمین کے اندر چلا جاتا ہے, نہ اسے ہوا لگتی ہے, نہ اسے روشنی ملتی ہے. ایسی حالت میں ایسی جگہ پہ چلے جانا, تو یہ تو ایسے ہی ہے نا جیسے کہ کسی کو قبر کے اندر بند کر دینا اندھیرے میں. یا ایک زندہ بندہ ہے اور اس کو ایسی جگہ پہ چھوڑ دیا جائے جہاں پہ اندھیرا ہے, جہاں ہوا بھی نہیں لگ رہی, روشنی بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, تو اس کی حالت کیسی ہو جائے گی؟ لیکن ہم دیکھتے ہیں کسان کیا کرتا ہے, اس بیج کو زمین کے اندر ڈال دیتا ہے, لیکن وہ بیج کیا ہوتا ہے؟ مر جاتا ہے. اس کے بعد اس کے اندر سے زندگی نکلتی ہے, کمپل نکلتی ہے, پھر وہ ایک فصل کی صورت میں
اور پھر اس پہ پھل لگتا ہے. اسی طرح یسوع کہتا ہے کہ جب تک گیہوں کا دانہ مر کر زمین میں گر کر مر نہیں جاتا پھل, لیکن جب مر جاتا ہے, انسان کو اپنے آپ کو مارنے کی ضرورت ہے, اپنی انا کو مارنے کی ضرورت ہے, اپنی میں کو مارنے کی ضرورت ہے, اپنی ایگو کو مارنے کی ضرورت ہے, اپنے آپ کو مارنے کی ضرورت ہے. کس کے لیے؟ مسیح کے لیے. اب دیکھیں یسوع مرا, قبر میں گیا ایسے, ہاں یسوع اکیلا مرا, قبر میں گیا, اور جب اس میں سے زندہ ہوا, تو آج اگر دیکھا جائے تو کتنے مسیحی ہیں؟ پھل ہے نا, مسیح کا پھل, ہم مسیح کا پھل ہیں. اگر وہ نہ مرتا تو ہم کبھی بھی زندہ نہیں ہو سکتے تھے. اس کا مرنا ہمارا جینا ہے, کیونکہ اس نے اس موت کو ختم کیا ہے جو انسان کو ہمیشہ کے لیے آتی ہے. اس کو اس نے ہرایا, اور اس نے کہا موت تیرا ڈنک کہاں رہا, موت فتح کا لقمہ بن گئے. اس کا مطلب ہے یسوع نے موت کو ہرایا, اپنے آپ کو اس نے کیا کیا؟ قربان کر دیا. تو جب ہم مسیح میں نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں تو پہلا انسان کیا ہوتا ہے؟ وہ مر جاتا ہے, اور مسیح میں وہ کیا ہو جاتا ہے؟ نیا ہو جاتا ہے. پہلا انسان مر گیا ہے, اب نیا انسان جی اٹھا ہے, اب وہ مسیحی ہے, اور مسیح کی عادتیں, مسیح کی سوچ, مسیح کی زندگی اس شخص کے اندر پائی جاتی ہے. تو کیا جب مسیح مر گیا ہماری خاطر, تو کیا ہم مسیح کی خاطر اپنی ایگو کو ختم نہیں کر سکتے؟ اپنی میں کو ختم نہیں کر سکتے؟ اپنے ان رویے کو, ان زندگی, ان باتوں کو, چیزوں کو ختم نہیں کر سکتے مسیح کی خاطر, جس نے ہماری خاطر اپنے آپ کو قربان کر دیا. تو یسوع اپنے بارے میں یہ کہہ رہا ہے جب تک گیہوں کا دانہ زمین پر گر کر مر. یسوع اپنی موت کا یہاں پہ موت کی بات کر رہا ہے. آج اگر دیکھا جائے تو کتنے لوگ ہیں کہ جو مسیح کو جانتے ہیں, لیکن مسیح نے ہمیں جو زندگی دی, ہم اس طرح کی زندگی جی نہیں رہے جس طرح ایک مسیحی کو زندگی جینی چاہیے. کیونکہ علم ہی نہیں, اگر علم ہے تو پھر ہم اپنے آپ کو مار نہیں رہے, ہم اپنے وہ والے انسان کو, جو پہلا والا انسان اس کو ختم نہیں کر رہے. ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ایک ہی جگہ پہ ہم کام کر رہے ہیں, ہم مسیحی ہیں, ہے نا, ایک ہی جگہ پہ کام کر رہے ہیں. تو ایک کسی کو خدا نے اس جگہ پہ رکھا ہے کہ وہ لیڈ کرے, اور دوسرا اس کے تابع رہے. تو آج اگر دیکھا جائے تو ایک ہی جگہ پہ لیڈر کے انڈر رہ کر کتنے لوگ مسیحی زندگی گزار رہے ہیں, یا لیڈر اپنے انڈر جو لوگ ہیں ان کو کیسے لے کے چل رہا ہے. میں لمبی بات نہیں کرتا. آج دو مسیحی بہنیں یا بھائی کٹھے ہیں, ایک جگہ پہ کام کر رہے ہیں, تو ان کے اندر مسیحی محبت کیسی ہے؟ ایک دوسرے کی مدد کے لیے یا دوسروں کے لیے نمونہ بننا. مشکل کام ہے نا, ایسا ایک جگہ پہ رہتے ہوئے اس کو بھی ویسے پیار کرنا جیسے ہم مسیح کو پیار کرتے ہیں, جو ساتھ ہے, بھائی ہے, بہن ہے, کوئی بھی ہے, اور اس کی بات کو ایسے ہی دیکھنا جیسے کہ ہم خداوند کی بات کو دیکھتے ہیں, یعنی کلام کو دیکھتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم مسیحی ہیں, ہم اپنے اندر کے انسان کو مارتے نہیں ہیں, زندہ رکھتے ہیں, لیکن اپنی انا کے اندر رہتے ہیں. اس لیے ہم سچے مسیحی نہیں ہوتے, اور ہمارا جو لیول ہونا چاہیے وہ لیول نہیں آتا. کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ اس کے ساتھ تو ڈیوٹی کر دے, دوسرا کیا کہتا ہے, نہیں یہ دینا, نہیں وہ دینا, لا دیو. من پسند شخص کے ساتھ مل کے کام کرنا, تو جب من پسند نہ لا دے تو وہی بات جو کی ہو جاتا ہے. وہ کیسا شخص ہو جاتا ہے؟ تھوڑی دیر من پسند, اس کے بعد بس پسند ہی پسند, مان پسند ختم.
کہیں بھی ہو آپ، کہیں بھی ہو، کہیں بھی ہو، کہیں بھی ہو، کیا آپ کے اندر مسیح نظر آتا ہے؟ جڑے کس کے ساتھ ہے؟ لیکن اندر سے کیا نکل رہا ہے؟ اگر آپ انگلش میں دیکھو تو وائن لکھا ہے کہ یعنی کہ وہ رس، انگوروں کا رس، میں جس کو کہتے ہیں، تو میں جو ہے وہ روحانی لائف کو ظاہر کرتی ہے. تو اس کا مطلب ہے اسپرچل لائف مسیح کے ساتھ جڑنے سے ہے. لیکن مسیح کے ساتھ جڑے تو اس وائن کو یعنی کہ اس میں کو جو آپ کے اندر آ رہی ہے وہ آگے میٹھی نکل رہی ہے یا کچھ اور نکل رہی ہے؟ وہ کس طرح کے نکل، اس کا اثر کیسا نکل رہا ہے؟ ہاللیلویا. اچھا لگ رہا ہے؟ ذرا دیکھیں رومیوز کا 7واں باب 4 آیت. بس اے میرے بھائیوں، تم بھی مسیح کے بدن کے وسیلہ سے شریعت کے اعتبار سے اس لیے مردہ بن گئے کہ اس دوسرے کے ہو جاؤ جو مردوں میں سے جلایا گیا، تاکہ ہم سب خدا کے لیے پھل پیدا کریں. ہاں جی. پس اے میرے بھائیوں، یعنی پالوس روم کی کلیسیا کو یہ خط لکھتے کہتے پس اے میرے بھائیوں اور بہنوں، تم بھی مسیح کے بدن کے وسیلہ سے شریعت کے اعتبار سے اس لیے مردہ بن گئے کہ اس دوسرے کے ہو جاؤ جو مردوں میں سے جلایا گیا ہے. اچھا، کس دوسرے کو ہو جاؤ؟ جو دوسروں میں جو مردوں میں سے کون جلایا گیا؟ کس کے ہو جاؤ؟ یسوع کے ہو جاؤ. جو مردوں میں سے جلایا گیا اس کے ہو جاؤ. اور جب آپ اس کے ہو جاؤ گے تو کیا پیدا ہوگا؟ تاکہ ہم سب خدا کے لیے کس کے لیے پھل پیدا کریں؟ اسی کہنے سانو ہی پھل ملے، خدا نے ملے نہ ملے. کس کے لیے پھل پیدا کریں؟ خدا کے لیے. اب دیکھیں، میں نے کہا تھا ایک جگہ پہ لکھا ہے یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل 15ویں باب میں ایک جگہ پہ لکھا ہے، یسوع نے کہا تم نے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چنا. تم نے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چنا تاکہ تم بہت سا پھل ہو، تاکہ تمہارا پھل. ایسے ہی نا، چنا کس لیے؟ پھل پیدا کرنے کے لیے. اور پھل کیا رہے؟ قائم رہے. مطلب یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے متی 28 باب میں 19ویں آیت میں یسوع نے کہا پاس جاؤ ساری قوموں کے کیا کرو؟ شاگرد بناؤ، ہے نا. اور مرکز کی انجیل میں 16ویں باب میں لکھا ہے ساری حلق کو جا کے کیا کرو؟ ساری حلق کو جا کے کیا کرو؟ انجیل سناؤ، انجیل کی منادی کرو. آج ہم کس چیز کی منادی کر رہے ہیں؟ ہم کیا پھل؟ اور جو آپ خداوند کے کام کو کرو گے، جیسے کہ آپ پیدا ہوئے ہو، مسیح کے وسیلہ سے آپ پیدا ہوئے ہو. جب کوئی کسی کو آپ مسیح کے بارے میں بتاؤ گے، وہ شخص مسیح کا ہو جائے گا تو وہ بھی پیدا ہو جائے گا مسیح میں. تو پھل پیدا ہوا کہ نہیں؟ ہاں، تاکہ تمہارا پھل کیا ہو؟ قائم رہے. آج ہمارے وسیلہ سے ہم مسیح میں ہیں، ہمارے وسیلہ سے کتنے لوگ مسیح میں آ رہے ہیں؟ اس کے ہو جاؤ. کس کے ہو جاؤ؟ مسیح کے ہو جاؤ، جس کو خدا نے مردوں میں سے جلایا، تاکہ کیا کیا جائے؟ پھل پیدا. کس کے لیے کریں؟ مجھے ایک بات بتاؤ، خدا کے لیے کون کون اس کام کر رہا ہے؟
لکھا ہے کہ ہم خدا کی کھیتی اور مہارت ہے اور خدا کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ مل کر کام کر رہے ہیں. آج کتنے لوگ ہیں جو خدا کے ساتھ کام کر رہے ہیں, خدا کے لیے کام کر رہے ہیں تاکہ اس کا پھل کیا ہو؟ پیدا ہو. آج جو کچھ خدا نے ہمیں کرنے کے لیے کہا ہے, ہم کتنا کو خدا کے لیے پھل پیدا کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں. آج میرے ذہن میں جب میں دعا کر رہا تھا اور جب میں دعا کر رہا تھا تو میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی. کچھ لوگ ہیں جو خدا کے لیے کام, مسیح کے لیے کام کرتے ہیں, کچھ لوگ ہیں اپنے لیے کام کرتے ہیں, کچھ لوگ ہیں شیطان کے لیے کام کرتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم کس میں سے ہیں, کس پارٹی کے. ہم شیطان کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں, یا ہم اپنے لیے کام کر رہے ہیں, یا ہم خداوند یسوع کے لیے کام کر رہے ہیں. ہم کس کے لیے کام کر رہے ہیں؟ کیا لکھا ہے؟ اس کے ہو جو جس کو اس نے مردوں میں سے, تاکہ تم خدا کے لیے کیا کرو؟ پھل پیدا کرو. تو میرا خیال ہے کہ اگر ہماری ڈیوٹی کو لگی ہوئی ہے خدا کے کام کے لیے, تو اگر صحیح نہیں کریں گے تو کیا ہوتا؟ پھل ملے گا؟ ہاں ملے گا. ہم تو اپنے کاموں میں, اپنی ذات کے لیے لوگ کام کر رہے ہیں, نہ کہ خدا کے لیے کر رہے ہیں, نہ کہ مسیح کے لیے کر رہے ہیں. اگر مسیح کے لیے کر رہے ہیں تو مسیح کے لیے جینا سیکھو. مسیح نے آپ کو پیدا کیا, مسیح نے آپ کو پھلدار بنایا, مسیح نے آپ کی زندگی کو خوبصورت بنایا. آپ اس کے لیے کام کرو. بہت سارے لوگ ہیں کہتے ہیں ہم خدا کے لیے, لیکن نام خدا کا پیچھے جو سوچ ہے وہ کس کے لیے ہے؟ بینیفٹ کس کو مل رہا ہے؟ خود کو. نام کس کا لگا رہے ہیں؟ کیسی بات ہے. اگر آپ خدا کے لیے سوچ رکھتے ہو تو پھر خدا کے لیے سوچ ہے تو بینیفٹ بھی خدا کو ملنا چاہیے. ہم خدا کو کیا دے سکتے ہیں؟ آپ زبور 50 دیکھو کیا وہ کہتا ہے, جنگل کے ایک ایک جانور میرا, بیل میرا, چاندی سونا سب کچھ میرا, تو مجھے کیا دو گے؟ وہ کہتا ہے اگر میں بھوکا ہوتا تو میں تمہیں کہتا. خدا بھوکا نہیں ہے ہماری چیزوں کا, ہمارے وہ نہیں بھوکا, لیکن کہتا ہے انسان بن جو. اچھا ایک چیز ہے, پاسٹر کہتا ہے نا چرچ آؤ, تو لوگوں کو یہ سمجھ آتی ہے کہ شاید اس میں پاسٹر کا کوئی فائدہ ہے نا, ہے نا, ہے نا. بتائیں, کہتے ہیں, سوچتے بھی ہیں. بھائی آپ چرچ آؤ گے, کلام سنو گے, آپ کو برکت ملے گی, آپ کی حالت بدلے گی, آپ کے ذہن کھلے گا. لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید, تو یہ اگر پاسٹر کو اسی کو کہتا ہے یار یہ چرچ میں ڈیوٹی کر, تو وہ سمجھتا ہے کہ شاید پاسٹر کو اس کا ہے. اگر آپ ڈیوٹی کرو گے تو کس کے لیے کر رہے ہوگے؟ بائبل میں بھی پڑھا ہے نا, کس کے لیے پھل پیدا کرنا؟ خدا کے لیے. بھائی روحوں کے نجات کے لیے آپ کام کر رہے ہو. کام کیا کر رہے ہو کہ جو ذمہ داری دی گئی آپ اس کو بھرپور طریقے سے کر رہے ہو. یسوع کی زندگی سے اگر ہم سیکھیں تو کتنی بڑی چیزیں, کتنا کچھ ہمیں ملتا ہے. میں اس کو نا بہت ساری چیزیں تھی میں نے بتانی تھی, لیکن میں اس کو شارٹ کروں گا. میرے سے دیکھیں یوحنا کی انجیل اس کا 5واں باب اور اس کی 19ویں آیت دیکھیں. پس یسوع نے ان سے کہا, میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بیٹا آپ سے کچھ نہیں کر سکتا سوا اس کے جو باپ کو کرتے دیکھتا ہے, کیونکہ جن کاموں کو وہ کرتا ہے انہیں بیٹا بھی اسی طرح کرتا ہے. ہاں جی سنیں, پس یسوع نے ان سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بیٹا آپ سے کچھ نہیں کر سکتا سوائے اس کے جو باپ کو کرتے دیکھتا ہے. اس کا مطلب ہے یسوع کیا کہتا ہے کہ میں باپ کو جو کام کرتے ہوئے دیکھتا ہوں,
کہ باپ میرا کیسے کام کر رہا ہے. میں خود سے کچھ نہیں کر سکتا, لیکن جو میں باپ کو کرتے ہوئے دیکھتا ہوں, کیونکہ جن کاموں کو وہ کرتا ہے, کون؟ باپ. وہ کہتا ہے میرا آسمانی باپ جن کاموں کو کرتا ہے نا, انہیں بیٹا بھی اسی طرح کرتا ہے. سیم ایز اٹ از. جس طرح کی باپ کی سوچ ہے اسی طرح کی بیٹے کی سوچ ہے, اور جس طرح کی بیٹے کی سوچ ہے اسی طرح ہماری سوچ ہونی چاہیے. اس سیم سوچ ہماری ہونی چاہیے. بیٹا خود سے کچھ نہیں کر سکتا, سوائے اس کے جو وہ باپ کو کرتے ہوئے دیکھتا ہے. اور جن کاموں کو باپ کرتا ہے, آگے کیا لکھا؟ جن کاموں کو وہ کرتا ہے انہیں بیٹا بھی اسی طرح کرتا ہے. جن کاموں کو باپ کرتا ہے نا, بیٹا بھی اسی طرح کرتا ہے. اب یاد رکھنا, یہ میں ایک دنیاوی بات کرنے لگا ہوں کہ جس طرح کا باپ کام کرتا ہے نا, تو اگر لائق بچہ ہوگا, بیٹا ہوگا, تو وہ باپ کو کاپی کرے گا. کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اگر اسپرچولی طور پر دیکھا جائے, ایک پاسٹر جو کر رہا ہے, اس کے جو شاگرد یا اس کی جو کلیسیا ایز اٹ از ویسے کرے گی, کیونکہ پاسٹر کس کو فالو کر رہا ہے, یعنی کہ کس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے؟ یسوع کو. تو کلیسیا بھی ویسے اور شاگرد بھی ویسے ہی. سیم جو وہ کام کرتا ہے سیم کام وہ کرتا ہے بیٹا بھی, خود سے کچھ نہیں. جتنا بتایا جائے اتنا کام کرنا ہے اور بیسٹ کر کے دکھانا. بیسٹ. دیکھو یسوع باپ تو بغیر کوئی کام کرتا ہے؟ ہاں, تو آج دنیا تے تسی ویکھو لوکی یسوع تو بغیر لگے پھر دینے. وہ اپنی ٹیکنیک, اپنی ٹیکنالوجی, اپنا ذہن, اپنا سب کچھ, اور وہ سمجھتا ہے یسوع سے ہم آگے ہیں. یسوع کو کیا پتا ہے؟ ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں کہ نہیں, جو مسیح سے بڑھ جاتے آگے, بجائے کہ اسے فالو کریں, اس کے پیچھے چلیں, اس سے آگے بڑھ جاتے, وہ مسیح کے نہیں ہیں. مسیح سے لگو کہ خود جو کچھ کرنا ہے خود کرنا ہے, تو پھر مسیح کے نہیں ہیں. مسیح کے بغیر وہ کہتا ہے تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے, کوشش کر کے دیکھ لو, کچھ نہیں کر سکتے. تو یسوع کیا یہاں کیا یسوع کہہ رہا ہے؟ جو میں اپنے باپ کو کرتے ہوئے دیکھتا ہوں, میں آج باپ نو کیا جاندا تینوں کی پتا ہے. آج باپ کو بہت سارے مشورے دینے شروع ہو جاتے ہیں. یسوع نے کہا تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے. اکثر میں نے لوگوں کو بتایا نا کہ سسٹر اتنے رشتہ نہ کرنا, پس اب دعا کی کوئی گل نہیں بعد چ ٹھیک ہو جان گے. پھر بعد چ میرے کو نہیں آتے یہ ٹھیک کر دو. بھائی کتوں ٹھیک کرا؟ مرضی تو تسی اپنی کیتی ہے. تو جدو مسئلے خراب ہوتے ہیں تو ادو یسوع باپ کہتے ہیں آسمانی باپ یسوع کے نام سے, یسوع ہے میرا مسئلہ حل کر دے. کیسے کر دے؟ وہ خود فیصلے کیے ہیں, اس سے لگ ہو کے فیصلے کیے ہیں, اپنی لائف کو خود سے چلانے کی کوشش کی ہے, اپنے کاموں کو خود سے کرنے کی کوشش کی ہے, اپنی زندگی کو خود اس جگہ پر لے کر گئے ہو. کئی لوگ شراب پی کے پوری بوتل, جدو الٹا ٹانگ نے چھتر مار دینا تو پھر کہتے ہیں خدائے بچایا کیوں نہیں؟ تو پین تو پہلے دن پتا سی کہ نہیں پینی.
غلط فیصلے، غلط کام، اپنی مرضی سے اپنی زندگی کو خود چلانا، دوست خود چننا، جگہ خود ڈھونڈنا، بعد میں خداوند کو کہنا خدا تو نے بچایا کیوں نہیں؟ خدا کہنا تمہیں پتا تو ایسی نا. کئی دفعہ ماں باپ بچوں کو منع کرتے ایسے کام نہ کرو، منع نہیں ہوتے، جب مشکل آتی ہے تو پھر روتے ہیں. اور کئی میں نے زندگیاں دیکھی خراب ہوتی ہوئی، کیونکہ یسوع کے بارے میں پتہ بھی ہے، سارا کچھ ہے، مرضی اپنی کر رہے ہوتے ہیں. کئی دفعہ دعا کرتے ہیں یسوع یہ دینا رشتہ ہو جائے، نہیں ہوتا تو پھر کہتے ہیں یسوع بائے بائے. لے تو جو یسوع دا کی قصور ہے؟ یسوع نے تو آپ کو صحیح جگہ پہ رکھنا ہے نا، کہ غلط جگہ پہ نہ جڑو. چوری آپ نے کی ہے، الزام آپ پہ لگا، ڈیوٹی سے آپ کو نکال دیا کہ تسی یسوع کو یسوع انہاں منو کے کٹے. یسوع نے کہا چوری کر. اگر آپ نے نہیں کی تو وہ آپ کو بچائے گا. اگر آپ نے غلط کام نہیں کیے تو وہ آپ کو بچائے گا. صحیح غلط کام کر کے آپ کہتے ہیں یسوع کو نہیں، یسوع کیوں؟ اور میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے، نشہ نہیں چھڈن گے، غلط کام نہیں چھڈن گے، غلط جڑے سوسائٹی نہیں چھڈن گے، غلط صحبت نہیں چھڈن گے، تو یسوع نو چھڑ دیں گے. یہ بڑی خطرناک بات ہے، بہت خطرناک بات ہے. اور آج خدا آپ سے بات کر رہا ہے. یسوع کہہ رہا ہے تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے. تو انسان سوچتا ہے کہ اب میں کیسے بچوں، ہیں کیسے اپنی لائف کو. آپ فلپی 4 باب اس کے دیکھو 13 نمبر آئے، جو مجھے طاقت بخشتا اس میں طاقت کا حد دیتا ہے. آپ اس درخت کے ساتھ جڑے ہو تو طاقت مل رہی ہے نا، تو اس میں آپ سب کچھ کر سکتے ہو. اس کی طاقت سے، خداوند کی طاقت سے، اس کی روح کے وسیلہ سے آپ سب کچھ کر سکتے ہو. آپ بہت آگے جا سکتے ہو، آپ بڑے ترقی کر سکتے ہو. جس کے پاس سب کچھ ہے ہم اس سے الگ ہونے کی کوشش کرتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا نا یونان جیل 1 باب 3 آیت، سب چیزیں کس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی؟ یسوع کے وسیلہ سے. اور کس کے لیے پیدا ہوئی؟ اسی کے لیے. اور اس کے بغیر کوئی چیز نہیں پیدا ہوئی، کچھ نہیں پیدا ہوا. تو جو پیدا کرنے والے ہیں، جس کے لیے پیدا ہوئی ہیں، اس کے ساتھ جڑے رہو تو سب کچھ آپ کے لیے ہے. آپ کو وہ روحانی طور پر سٹرونگ کرے گا، وہ مالی طور پر آپ کو بہت آگے لے کے جائے گا. وہ زندگی کے ہر ایک آپ اپنی زندگی کو انجوائے کرو گے یسوع کے ساتھ رہ کر. جو مجھے طاقت بخشتا ہے، جو مجھے طاقت بخشتا ہے، جو مجھے طاقت بخشتا ہے، غلط کام کے علاوہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں. غلط فیصلے کے علاوہ میں صحیح فیصلے میں وہ طاقت کے وسیلہ سے صحیح فیصلے کر سکتا ہوں. بولو، جو مجھے طاقت بخشتا ہے میں اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ جو مجھے طاقت بخشتا ہے میں پوری بوتل 1 منٹ پی سکنا. اسپرائٹ، فینٹا، کوک یہ بھی خطرناک ہے. یہ بھی خطرناک ہے کہ آپ ایک ٹائم میں اتنی زیادہ کولڈ ڈرنک لوگ اور بعد میں طبیعت خراب ہو جائے تو آپ کہو گے یہ تو طاقت خدا نے بخشی تھی. لیکن اس کا ہر چیز کی ایک لیمٹ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ انہیں سے پوچھے یا ڈاکٹر سے پوچھے. اچھا، اس کا یہ فائدہ ہے، نقصان ہے
کہ کئی دفعہ پھر آپ کو انسولین لینا شروع کر دو گے. یہ فائدہ, آپ بہت میٹھے ہو جاؤ گے نا. اور میں یہ بولنا نہیں چاہ رہا تھا, اس کا کوئی بھی چیز ہے اس کا نقصان ہے, چاہے وہ صحیح بھی ہے تو وہ حد سے زیادہ جو ہے اس کا نقصان ہے. آپ کا سٹمک ہے وہ اس کے اندر صرف ایک پائیا چیز ہی پائیا تو بہت زیادہ ہے یار, اس سے کم آ سکتی ہے, تو آپ کو 1.5 کلو کی چیز ہوتے چواڑ دیو تو وہ تو اس کے لیے ہیوی ہو جائے گا نا, ہے کہ نہیں ہے؟ تو دوبارہ پتہ نہیں ملنی ہے کہ نہیں ملنی. اور بھائی ابھی ملی ہے تو کیا ابھی مل جائے گی. ہاللیلویا. یہ یا آپ ہی سمجھا سکتے یا خدا ہی سمجھا سکتا ہے. اور میں آج آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں, بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جو مجھے طاقت بخشتا اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں. مراد یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کام میں نہیں کر سکتا, یعنی کہ ایگزام میں میرے لیے مشکل ہے کہ اس کو پاس کرنا, لیکن خدا آپ کو طاقت دے گا. آپ سٹڈی کرو گے, خدا آپ کے ذہن کو کھولے گا, اور آپ ذہن میں یہ کہ بڑی مشکل سے پاس ہونا ہے, خدا آپ کو A+ دے سکتا ہے. دے سکتا ہے کہ نہیں؟ آپ سمجھتے ہو کہ میں اتنے یہ جو کام ہے یا بزنس ہے اس میں اس لیول پہ نہیں جا سکتا, خدا آپ کو طاقت دے گا, اور آپ سمجھو گے کہ خدا مجھے قوت دے رہا ہے اور اس طاقت سے میں اس بزنس کو اس لیول پہ لے کے جا سکتا ہوں. ہاللیلویا. آپ سمجھتے ہو کہ ایک پہاڑ ہے, آپ اس پہ چڑھ نہیں سکتے, خدا کا روح آپ کو سٹرینتھ دے گا, آپ اس کو ایزیلی اس پہ چڑھ جاؤ گے. مطلب یہ ہے کہ جو کام آپ نہیں کر سکتے وہ کام روح کے وسیلہ سے آپ کر سکتے ہو, مسیح کے وسیلہ سے آپ کر سکتے ہو. آپ حالاتوں پر غالب آ سکتے ہو, آپ بدروحوں پر غالب آ سکتے ہو, آپ ابلیس پر غالب آ سکتے ہو, آپ بیماریوں پر غالب آ سکتے ہو, آپ ہر چیز پر غلبہ پا سکتے ہو. کس کے وسیلہ سے؟ مسیح کے وسیلہ سے, اور اس کی طاقت کے وسیلہ سے آپ سب کچھ کر سکتے ہو. لیکن اس کے بغیر اگر آپ کرنے کی کوشش کرو گے تو پھر آپ فیل ہو سکتے ہو. آج شاید آپ نے اپنی کوشش سے بڑی دفعہ آپ ناکام ہوئے ہو, لیکن آج اس کلام کو لے لو, مسیح کے ساتھ جڑ جاؤ, اب آپ ناکام نہیں ہوگے. کہ ہوگے؟ ہاں ہوگے؟ نہیں ہوگے. ہر ایک وہ کام جو میری زندگی کے اندر یہ چیز ہے, انسان کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے, لیکن اگر وہ خدا میں رہ کے کرے تو بہت بابرکت بات ہے. اگر خداوند سے لگ ہو کر کرے تو وہ بڑی مشکل بات ہے, ناممکن ہو سکتی ہے. ہاں ایک بات ہے, اگر آپ مسیح کے علاوہ اپنی محنت سے اپنی کوشش سے کسی چیز میں کامیاب ہو بھی جاؤ تو بھی آپ ہمیشہ کی زندگی میں داخل نہیں ہو سکتے, روحانی برکتیں نہیں لے سکتے. مسیح وہ ہے جو آپ کو اس ہمیشہ کی بادشاہی میں داخل ہونے کا ایک وسیلہ ہے, اور آپ کو راہ دکھائے گا, آپ کی مدد کرے گا. آمین آمین. تو یسوع نے کہا مجھ سے جدا ہو کر تم, ساتھ والے کو بولو یسوع کے بغیر تو کچھ نہیں کر سکتی کر سکتا. بولو ساتھ والے کو, پھر سے بولو, ساتھ والے کو بولو یسوع کے بغیر تم کچھ نہیں کر سکتے. اور آج تک جو کچھ بھی میری زندگی کے اندر ہے وہ یسوع کے وسیلہ سے ہے. آمین ہاللیلویا ہاللیلویا. ساتھی بھی خداوند ہی دیتا ہے. جب آپ دعا کرتے ہو تو جس ساتھی خدا نے دیتا ہے تو دی قدر کرو. کتنے لوگ کرتے ہیں جو شادی شدہ ہیں, جن کے ابھی نہیں خدا ان کو خداوند کی طرف سے دے. ہاں
کون کون ہے جو اپنے ساتھی کی قدر کرتا ہے؟ واہ، کرتے بھی ہو کہ بس خدا کے ذریعے میں ہاتھ اٹھایا تو گھر جا کے کہو اچھا تین دس نہیں دس نہ. ہاللیلویا، 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 ہاللیلویا. اچھا جو پاسٹر کہتا ہے وہ اس کے پیچھے بات کیا کرو. ہاللیلویا، نہ کہ آگے تشریح کرنا شروع کرو. ہاللیلویا. جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں میں سب کچھ کر سکتا ہوں. جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں میں سب کچھ کر سکتا ہوں. اور طاقت کس کی ہے؟ ہولی اسپرٹ کی. کس کی طاقت ہے؟ کس کی طاقت ہے؟ ایک میں نے خادم سے کلام، وہ بڑی پرانی بات ہے، میں نیا نیا، وہ پاسٹر نے مجھے بتایا، کہتے ایک پاسٹر نے کلام دیتا کہ خداون طاقت بخشدا ہے، خدا دا روح، تو تسی اودے وچ سب کچھ کر سکتے ہو. تو ایک بہن چرچ نکلی بائبل پڑھی ہوئی تو کہندی پاک روح دے طاقت تو سب کچھ کرا، پاک روح دے طاقت سب کچھ کرا. رستے چ ایک بہن مل گئی ہیں، پتہ نہیں گل ہوئی تو لڑائی ہو گئی. کہندی پاک روح دے طاقت کر دیا دا کام تمام، وہ دی انہیں بانھ توڑ دیتی. اس طرح کی طاقت نہ مانگے. پاک روح کی طاقت اس لیے کہ ابلیس کے کاموں کو ختم کرو، گھر دے مسئلے مسائل حل کرو، لوکاں دی مدد کرو، نہ کہ اس طرح دی طاقت منگو کہ جاندے ہی اج ٹا لینا. کیسی طاقت؟ کیسی؟ کون سی طاقت اور کس لیے؟ ابلیس کے کاموں کو ختم کریں. جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں اور یاد رکھنا آج کے بعد یہ میں پروفیسی دیتا ہوں آپ لوگوں پہ، جو اس کلام کو لے لے گا یسوع کے ساتھ جڑے رہو، آپ کے پاس دنیا کی ہر ایک چیز ہوگی، آسمانی بھی، روحانی بھی، اور خدا کی نعمتیں بھی، اور خدا کے روح کے پھل بھی آپ کی لائف میں لگے ہوئے نظر آئیں گے. لوگ کہیں گے کہ یہ لوگ با برکت ہیں. ہاللیلویا. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، جب میں نیا نیا مسیح میں آیا تھا نا، میری ترقی ہو گئی. بھلا کتنے جہاں میں جاب کرتا تھا وہاں پہ مجھے اے وی ٹیکنیشین کی جگہ پہ لے لیا گیا، لیکن میرے سے پہلے جو وہ لڑکا تھا نا وہاں پہ، اس کو سامان نہیں ملتا تھا اور کمپلین بہت تھی ہیڈ فون کی نا وہ گاڑی کے اندر. تو جب میری ڈیوٹی آئی، ایک تو وہ پائپ والے جو ہے نا وہ ہیڈ فون چینج ہو گئے، مجھے بہت سامان ملنا شروع ہو گیا، لیکن وہ الیکٹرک وہ آئے ہیڈ فون آئے تو پورا گدام جو نا تھا وہ بھر گیا اور کمپلین کم ہو گئی، کیونکہ میں مسیح کے ساتھ جڑا ہوا تھا اور میں جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتا تھا اس کام میں خدا مجھے برکت دیتا تھا، کیونکہ میں مسیح کے ساتھ جڑا تھا. آج بھی خدمت کے اندر میں جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتا ہوں خدا مجھے اس میں کامیاب کرتا ہے. اور میں آج آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں، بہت جلد آپ دیکھو گے اسی سال میں یہ چرچ تعمیر ہوتا ہوا. یہ نہ ہمارے زور سے، نہ ہماری طاقت سے، بلکہ خدا کے روح سے یہ چرچ تعمیر ہو چکا ہے. آمین. جو مجھے طاقت بخشتا ہے، کس طرح؟ اس بہن کی طرح، مسیح کی طرح. آئیں اس کلام پر غور کریں، اس کلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور دیکھیں آپ کی زندگی میں پھل ہی پھل ہوگا. ہر طرح کا پھل ہوگا، روحانی پھل، جسمانی پھل، ہر پھل آپ کے گھر سے، آپ کی زندگی سے نظر آئے گا. آپ چاہتے ہو کہ آپ پھلدار ہو تو مسیح کے لیے کام کرنا شروع کر دو اور اس کے ساتھ جڑے رہو. آمین. ہاللیلویا. سٹارٹ جب میں نے منسٹری کی تو ہماری پریئر ٹیم ہوتی تھی، ایک بندہ ویلا سی، انہوں کہا ساڈے نال آ کے دعا کریا کر. وہ بالکل ویلا، انہوں جو بھی نہیں، جتھے جاندے سی جو بھی نہیں سا. وہ پریئر ٹیم چ آیا ایک دن دو دن، وہ بڑی دعا کرن لگ پیا. وہ انی دعا کرن لگ پیا، انہوں چوتھے دن جاب مل گئی تو بڑی اچھی مل گئی.
تو وہ کہنے پاس صاحب دعا کرنی شروع کی تو جواب مل گئی. این جی اسی بڑے تجربے کیتے جڑا ویلا ہوندا ہے دعا چ آ جا. وہ دعا ابلیس نہیں سی چاہتا کہ وہ کلا دعا ہی کرتا رہے, انہوں بزی کر دینا, یعنی پیچھے ہٹتا تھا ابلیس اور اس کی جاب لگ جاتی تھی. جب آپ خداوند کے ساتھ جڑتے ہو تو وہ آپ کو بزی کرنا چاہتا ہے. کون؟ ابلیس, کہ آپ دعا نہ کر سکو. لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ آپ ویلے رہو, خدا چاہتا ہے آپ بزی رہو, لیکن خدا کے لیے بھی کام کرو. اور ایسے بندے بھی میں نے دیکھے ہیں جن کو کہا چرچ آنا, پہلے شروع تو بڑا چرچ آتے ہیں, دعا کراندے نے کہ جاب نہیں, جاب مل گئی, اور جدو ملا آ جاؤ چرچ, پاس آپ بزی پڑے ہیں, ایوی ڈیوٹی ایوی ڈیوٹی ایوی ڈیوٹی ہے, ویلے نہیں ہے, بڑی بزی. میں دل سے کہا اچھا تو کچھ دن بعد وہ بزی نہیں سی, وہ ایزی ہو گیا, پھر چرچ سے نظر آنے لگا. کئی دفعہ جدو خدا نے بلیس کر دیتا انہوں کو خدا واسطے ٹائم نہیں رہتا, خدا پھر انہوں نے ایزی کر دینا, آؤ بچہ روز آؤ. اسی کے اندر ٹائم نہیں ہے, ٹائم ہی ٹائم ہے خدا واسطے. تو جے چاہتے ہو کہ تھوڑی جاب بھی لگی رہے تو تسی بھی خوش, تو خدا بھی خوش. تو جتنے خدا نے لایا لگے رہو, خدا نے بھی ٹائم دیو, جاب نے بھی ٹائم دیو, اپنے گھر نے بھی ٹائم دیو. آمین.